Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture 4, and the title of lecture 4 is Conducting Marketing Research. So today we will go into the detail of what is marketing research and what is the importance of marketing research. Let's we see what are the main questions of today's lecture. What is marketing research? Definitely we want to go and we want to know what is marketing research is. So the next question is, what constitutes good marketing research? Suppose if you have any interest in marketing research, how you can conduct a quality marketing research. And then we will discuss the complete marketing research process. I will explain each and every step into detail with examples. So these are the chapter questions, and the topic is marketing research. And today, after finishing this lecture, you are able to understand what is actually marketing research is. The definition of marketing research. Marketing research is the systematic design, collection, analysis and reporting of data and finding relevant to a specific marketing situation facing the company. So what we are able to understand, number one, we are not talking about the general research. We are talking about only marketing research that is part of the research process. So in marketing research, actually it's a very organized, very systematic way to conduct, and in which actually what the first step is, first we design what we want to do, how we want to do the research. Naturally we need a design. So the next, whatever the design we make, we will collect the data, and after collecting the data we will analyze the data, and then on the basis of that analysis we will generate certain information, and all these informations are definitely relating to the marketing, and definitely it will help the organization for which you are conducting this research. So this is the definition of marketing research, and now we will go into the detail of marketing research firms. Why we are going into the detail of marketing research firm? Suppose you are working as a manager in a company and you realize you want to conduct a marketing research, and your management also take another decision. Suppose you outsource this marketing research, बजाय इसके कि आप खुद इस मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करवाएं, आप किसी बाहर की थर्ड पार्टी से इस मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करवाएं। तो अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इल्म हो, आपको ये नॉलेज हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोफेशनली जो उनसे मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज किस किस्म की हैं, वो किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको इस चीज़ का इल्म होगा तो आप एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर सकेंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च के जो टाइप्स हैं उसमें से जो नंबर 1 है, दैट इज़ सिंडिकेटेड सर्विस रिसर्च फर्म। What is syndicated research firm? Syndicated research firms are the firms gather consumer and trade information which they sell for a fee. For example, the example of this type of the companies are AC Nielsen, National Council for Applied Economic Research, NCAER. So this is one of the type of the marketing research firms. और ये firms क्या करती हैं? ये क्या नाम है, कंज्यूमर का ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको रेगुलरली जो है उनको कलेक्ट करती रहती हैं, उनको एनालाइज करती रहती हैं, और अगर किसी भी कंपनी को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं और उसके अगेंस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक फ़ी चार्ज की जाती है।
تو اگر کوئی کمپنی اس قسم کی سروسز پرووائڈ کر رہی ہو، جس کی انہوں نے اگزامپل دی ہے اے سی نیلسن، اے سی نیلسن کے بہت سارے ملکوں میں اس کی آپریشنز ہیں، پاکستان میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ریگولر بیسس پہ اپنے طور پر ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، انفارمیشن کو سٹور کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے، آپ کو کوئی ڈیٹا چاہیے، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو ایک فی کے اگینسٹ جو ہے یہ وہ ڈیٹا یا انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ سیکنڈ ٹائپ آف مارکیٹنگ ریسرچ فرمز آر custom marketing research firms. They design and carry out research studies for various clients based on specific briefs. اب یہ جو ہے مارکیٹنگ ریسرچ فرمز، یہ کام کرتی ہیں ایز پر دی ریکوائرمنٹ آف دا کسٹمر۔ آپ انہیں ایک بریف دے دیں، بریف مینس کہ آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کو کس قسم کی سروسز چاہیے، آپ کس قسم کی مارکیٹنگ ریسرچ کنڈکٹ کروانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو ڈیٹا چاہیے، یا آپ کوئی اور انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی بریف یا آپ کی انسٹرکشنز یا آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو وہ سارا جو ہے مارکیٹ ریسرچ یا وہ ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اسی طرح اس میں ایک اور ٹائپ آف دا ریسرچ فرمز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسپیشلٹی لائن مارکیٹنگ ریسرچ فرمز۔ اب اسپیشلٹی لائن مارکیٹنگ ریسرچ فرمز، دیز فرمز پرووائڈ specialized research services such as developing a research brief, collecting field data, preparing data analysis and reports for other firms. اب یہ جو سی ہیں، یہ جو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فارمز ہیں یہ بہت ڈائیورسیفائڈ طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ یہ آپ کے لیے بریف بھی تیار کریں گے۔ سپوز آپ کے پاس آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اور آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہاؤ یو ول سالو دس پرابلم بائی کنڈکٹنگ اے مارکیٹنگ ریسرچ، تو یہ آپ کو اس سلسلے میں بھی گائیڈ کریں گے، آپ کو ایک ریسرچ بریف بنا کر دیں گی، نمبر 1۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اس ریسرچ بریف کو اگر آپ اوکے کر دیتے ہیں، اپروو کر دیتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے ڈیٹا کلیکشن کا کام بھی کریں گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گی اس کو انالیسس کرنا بھی انہی کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کیا نام ہے کسی قسم کی کوئی اور رپورٹس چاہیے تو وہ یہ ساری چیزیں جو انسی ہیں یہ کمپنیز آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ اور اس کی کیا نام ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں اسپیشل لائن مارکیٹنگ ریسرچ فرمز۔ تو اگر آپ ان کا یعنی کہ اگر ان کو کمپیریزن کر کے دیکھیں تو سنڈیکیٹڈ سروس ریسرچ فرمز آر یعنی کہ ان کا وہ ہے کہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس ڈیٹا ہے، اگر آپ کو چاہیے آپ ان کو پے کر دیں۔ کسٹم مارکیٹنگ ریسرچ فرمز یہ ہیں کہ اگر آپ ان کو بریف دے دیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں بتا دیں کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے، ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ اس کے حساب سے جو ان سے آپ کے لیے کام کر دیں گے۔ اور جو تیسری جو سی اگر آپ کے پاس بریف بھی نہیں ہے تو آپ کے لیے بریف بنانے کو بھی تیار ہے۔ سپوز آپ کو نہیں آئیڈیا کہ یہ پرابلم ہے، اس کو ہم کیسے سالو کریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز جو سی ہیں یہ آپ کے لیے یعنی کہ بالکل جو بیسک یعنی کہ باٹم لائن کام ہے وہ بھی آپ کے لیے کرنے کو تیار ہے، اور جیسے جیسے آپ کو ان کی سروسز چاہیے ہوں یہ اس طرح آپ کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے یعنی کہ ان کی سروسز اویلیبل ہیں۔ تو so these are the types of marketing research firms. Now we want to go into the main topic, that is the marketing research process. ہم نے شروع میں ڈیفینیشن پڑھا تھا کہ اس marketing research is a systematic, organized way. So there is basically a process is there. Process means کہ ایک سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے، پھر تیسرا سٹیپ ہے، پھر چوتھا سٹیپ ہے۔ تو یہ مارکیٹنگ ریسرچ جو ہے یہ سٹارٹ ہم اس کو کریں گے۔ دا فرسٹ سٹیپ از ڈیفائن دی پرابلم، دی ڈیسیژن آلٹرنیٹیوز اینڈ دی ریسرچ آبجیکٹیو۔ یہ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے آپ کیوں مارکیٹ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، پرابلمس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ڈیسیژن آلٹرنیٹیوز، کہ آپ کے پاس ڈیسیجنز میں کون کون سے آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں۔
آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز کیا ہیں, کیا آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سارے. ابھی اس سلائیڈ میں جو ہے میں صرف آپ کو کیا نام ہے اس ریسرچ پروسیس کے جو سٹیپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پھر اس کے بعد ہم باقی جو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم 1 بائی 1 کر کے ایک جو ہے سٹیپ جو ہے اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. میں آپ کو ہر سٹیپ کو ایکسپلین بھی کروں گا, اس کے ساتھ اس کی ریلیونٹ ایگزامپل بھی دوں گا. So at the end of the lecture you have a very good idea what is marketing research process. So the next step is develop the research plan. جب آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی تو اس کے بعد آپ سیکنڈ سٹیج پہ کیا کریں گے, آپ اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ریسرچ پلان بنائیں گے. اچھا, اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہے اسی میں دیٹ از کلیکٹ دی انفارمیشن. پھر آپ مارکیٹ سے فیلڈ سے جا کے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. اینالائز دی انفارمیشن. پھر وہ ساری جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, انفارمیشن آپ کے پاس ہے, آپ اس کا انالیسس کریں گے, اس کو اینالائز کریں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈیٹا جو ہے اٹ سیلف وہ را فارم میں ہوتا ہے. جب تک اس کا انالیسس نہ کیا جائے, اس میں سے کوئی چیز یعنی کہ ایکسٹریکٹ نہ کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہ آپ اس میں انالیسس کریں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس انالیسس کے بعد آپ کی جو بھی کیا نام ہے آپ کی فائنڈنگز آ رہی ہیں, آپ ان فائنڈنگز کو پریزنٹ کریں گے کہ ہم نے یہ ریسرچ کی, اس کے بعد ہم نے اس کا انالیسس کیا اور وی آر ایبل ٹو فائنڈ دس سولوشن اور دس سارٹ آف دا انفارمیشن. اور آپ اس ساری جو آپ کا جو انالیسز ہے اس کو ایک پراپر فارمیٹ میں جو ہے ایز پر دی ریکوائرمنٹ آف دا کلائنٹ اور دا مینجمنٹ آپ اس کو پریزنٹ کریں گے. اور پھر فائنلی کیا ہوتا ہے, آن دی بیسس آف دیز فائنڈنگس نیچرلی مینیجرز اور دا مینجمنٹ اور دا کمپنیز جس نے بھی وہ ریسرچ کروائی ہے وہ سرٹن ڈیسیجنز لیں گے بیسڈ آن دیٹ مارکیٹنگ ریسرچ. So this is 6-step marketing research process, starting from define the problems and ending at the make the decision. So in the next slides we will go into the detail of every step and we will explore further. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہر سٹیپ میں مزید کیا اس میں فردر سٹیپس انوالو ہیں. So the step 1, define the problem. Define the problem. Problem should not be too broad or too narrow. ٹھیک ہے, جب آپ نے کوئی بھی پرابلم ڈیفائن کرنی ہے فار مارکیٹنگ ریسرچ پرپز تو اس کے لیے یعنی کہ یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ نہ تو آپ کی جو پرابلم ہے اتنی براڈ ہو کہ اس کو کیا نام ہے جب آپ ریسرچ کے لیے جائیں اس کو آپ کور نہ کر سکیں. 1, اتنی نیرو بھی نہ ہو کہ اس کی بیس پہ آپ کی ریسرچ کنڈکٹ نہ ہو سکے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو پرابلم جو سی ہیں وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے اور اس کو مارکیٹنگ ریسرچ یا ڈیٹا کلیکشن کے لیے اس کو یوز کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ڈیفائن دی پرابلم میں ایک اور جو چیز ہے دیٹ از اسپیسیفائی ڈیسیجن آلٹرنیٹیوز, کہ آپ ضرور کیا نام ہے آپ کے پاس جو بھی آلٹرنیٹیوز ہیں اس کو کیا نام ہے مینشن کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ جتنے زیادہ آلٹرنیٹیوز ہوں گے اتنا اچھا ہے, اور اگر آپ شروع میں ہی اس پہ ورکنگ کر لیں گے دیٹ ول ہیلپ یو ان یور مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹیٹ ریسرچ آبجیکٹیوز. دیکھیں آبجیکٹیوز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وی آل ہیو دا آبجیکٹیو. اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی اس کے آبجیکٹیوز ہوتی ہیں, کوئی ریزنز ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یعنی اسٹیپ 1 میں اپنے جو ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں کہ واٹ یو وانٹ ٹو اچیو, یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا پروسیس کمپلیٹ کر دیا اور آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور نہ آپ کے کوئی آبجیکٹیو سے, اور بعد میں آپ یعنی کہ ایک ایسی سچویشن میں ہو کہ جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئی کہ ہم نے اتنا ٹائم بھی گزار دیا, ہم نے ریسرچ بھی کنڈکٹ کر دی, اور جو ہماری جو پرابلم تھی یا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے اور جو رزلٹ آئے ہیں
ان میں تو آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ شروع میں ہی اسٹیپ 1 میں کلیئرلی آپ اپنے ریسرچ آبجیکٹیو جو سے ڈیفائن کریں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وائی یو آر کنڈکٹنگ دس ریسرچ, واٹ یو آر ایبل ٹو اچیو, ٹھیک ہے, ہاؤ یو ول یوز یور فائنڈنگس, ٹھیک ہے, اینڈ ہاؤ اٹ ول ہیلپ یو. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کس میں کور کریں گے, اسٹیپ 1 میں. اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ کا اسٹیپ 2, ڈیولپ دی ریسرچ پلان. اب آپ نے کیا کرنا ہے اسٹیپ 2 میں, آپ کے کیا نام ہے کویسچنز, ریسرچ کویسچن آپ کو معلوم ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اپنے آلٹرنیٹیوز بھی معلوم ہے, آپ کے پاس اپنے ریسرچ آبجیکٹیوز بھی ہیں. اب ان تینوں چیزوں کی موجودگی میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک ریسرچ پلان کو ڈیولپ کرنا ہے. ریسرچ پلان مینس کہ ہاؤ یو ول کنڈکٹ دا ریسرچ. اب ریسرچ پلان میں کیا آتا ہے, نمبر 1 ڈیٹا سورسز, کہ آپ اپنی ریسرچ کے لیے ڈیٹا کہاں سے کلیکٹ کریں گے, وہ کون سے سورسز ہیں جو آپ کی ریسرچ میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے متعلق سوچیں گے, ان کو انلسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریسرچ اپروچ, کہ آپ کون سے کیا نام ہے ریسرچ اپروچ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اگین آئی ول گو انٹو دی ڈیٹیل, تو یہاں پر میں صرف آپ کو بریفلی اس کا کیا نام ایکسپلین کر رہا ہوں, تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں. نیکسٹ سلائڈس میں جو ہے میں انہی ساروں کا جو ہے آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا ان ڈیٹیل. تو ریسرچ اپروچ آپ نے اس میں یوز کرنی ہے. ریسرچ انسٹرومنٹ, کہ آپ کون سا انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں ٹو کنڈکٹ یور ریسرچ. اب ریسرچ انسٹرومنٹ میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے یہ بھی ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے. سیمپلنگ پلان, سیمپل آپ کا جو ہے مارکیٹنگ ریسرچ سیمپل ہے اس کا سائز کیا ہے, ٹھیک ہے, کون سا آپ میتھڈ یوز کریں گے, ٹھیک ہے, اور ان میتھڈس کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کانٹیکٹ میتھڈس, ظاہری بات ہے آپ مارکیٹنگ ریسرچ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کیا نام ہے اپنے رسپونڈنٹ جن لوگوں سے آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے, تو اس کے کون کون سے طریقہ کار ہیں اور ہم کون سا طریقہ کیوں یوز کرتے ہیں, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو سی ہیں جب آپ کیا نام ہے اسٹیپ 2 میں ڈیولپ دی ریسرچ پلان بنائیں گے تو اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ ڈیٹا سورسز کیا ہیں, ریسرچ اپروچز کیا ہیں, ریسرچ انسٹرومنٹس کیا ہیں, سیمپلنگ پلان کیا ہے, کانٹیکٹ میتھڈس کیا ہیں. اور اس کے بعد ہم اب انہی ہی کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جیسے ہم نے فرسٹ ڈسکس کیا تھا کہ سیکنڈ اسٹیپ میں کہ ڈیٹا سورسز. اب نارملی آپ کے پاس ڈیٹا سورسز میں جو ہے آپ کے پاس ایک سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے, ایک پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے, اور یا آپ ایک کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں بوتھ, یعنی کہ دونوں سیکنڈری بھی اور پرائمری بھی. بعض اوقات ریسرچ لوگ کرتے ہیں اس میں صرف سیکنڈری ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں, بعض اوقات وہ صرف پرائمری ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں. اچھی ریسرچ یہ ہوتی ہے جس میں آپ کا سیکنڈری ڈیٹا بھی آ رہا ہو, پرائمری ڈیٹا بھی آ رہا ہو. اب بات یہ ہے کہ سیکنڈری ڈیٹا کیا ہے, پرائمری ڈیٹا کیا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈری ڈیٹا وہ سارا ڈیٹا کہ جو کہ آلریڈی اویلیبل ہے, جو کہ شروع میں کسی اور مقصد کے لیے کسی نے وہ ریسرچ کی تھی اور اس کے بعد اب وہ اویلیبل ہے. تو کسی بھی ریسرچ میں بجائے اس کے کہ آپ جا کے اپنی ریسرچ شروع کریں, یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جو پہلے اویلیبل ڈیٹا ہے آپ اس کو اسٹڈی کریں. مینس کہ جو سیکنڈری ڈیٹا ہے آپ اس کو انالائز کریں, اس کو دیکھیں کس قسم کا ہے, اس سے پہلے لوگوں نے اس پر جو کام کیا ہوا ہے کس قسم کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز اس میں سے مسنگ ہے اور آپ کو کوئی اس میں سے انفارمیشن نہیں مل رہی تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ اپنی ریسرچ کنڈکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ اپنی اوریجنل ریسرچ کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری کلیکشن آف دا پرائمری ڈیٹا, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو پہلے بھی آئیڈیا ہے کہ سیکنڈری ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور پرائمری ڈیٹا کیا ہوتا ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو مزید آسان فہم الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر دوں.
اچھا اس کے بعد آپ کیا آ جاتے ہیں ریسرچ اپروچز. اب ریسرچ اپروچز یہ ہے کہ آپ کے پاس اس میں کیا نام ہے کون کون سے آپشنز ہیں کہ اگر آپ یعنی کہ اپروچز پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ریسرچ کو, تو اس میں آپ کے پاس آپشنز کون کون سے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ آبزرویشنل ریسرچ. اب آبزرویشنل ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنی آبزرویشن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ کسٹمرز یعنی کہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, جب وہ شاپ میں آتے ہیں تو وہ کیا نام ہے شیلف سے چیزوں کو کیسے اٹھاتے ہیں, ان کا کیا کرائٹیریا ہے. آتے ہیں شیلف سے چیز اٹھائی سیدھے کاؤنٹر پہ چلے گئے, شیلف سے چیز اٹھائی اس کو انہوں نے اس کا انگریڈینٹس دیکھنا شروع کر دیے, اس کی پیکنگ کو دیکھ رہے ہیں یا میکنگ اے کمپیریزن پرائس دیکھ رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ صرف وہاں پہ بیٹھے ہوئے آبزرو کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں آبزرویشنل ریسرچ. اسی طرح ایک اور یعنی کہ ریسرچ اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں ایتھنوگرافک ریسرچ. اب ایتھنوگرافک ریسرچ جو سی ہیں یہ آپ کی بیس کر رہی ہوتی ہیں سوشل بیسس پر. ٹھیک ہے, آپ نے یعنی کہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کسی بھی سوسائٹی میں ایتھنک گروپس ہوتے ہیں, تو اگر آپ کیا نام ہے کسی پرٹیکولر ایتھنک گروپ یا آن دی بیسس آف سوشل کلاسز اس طرح اگر آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ دس از دی ایتھنوگرافک ریسرچ اپروچ. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فوکس گروپ ریسرچ. اب فوکس گروپ ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 6 سے 8 لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میکسیمم آپ 10 بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو ریکمینڈڈ سائز ہے وہ ہے کہ آپ کے 6 to 8 پیپل ہونے چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ایک یعنی کہ سیشن لگاتے ہیں. اس سیشن میں ایک ماڈریٹر ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی وہ ریسرچ کنڈکٹ کروا رہا ہوتا ہے. اس ماڈریٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیسے اور اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, اس کے ریسرچ آبجیکٹیوز کیا ہیں. وہ سرٹن یعنی کہ ایک ڈسکشن سٹارٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ جتنے بھی اس کیا نام ہے فوکس گروپ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان ساروں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اس پر اپنے ویوز دیں, وہ اپنے اوپینینز دیں. وہ وہاں پر اپنے جو بھی ان کی ہے یعنی کہ ان کے مائنڈ میں جو چیز بھی ہے وہ وہاں پر ڈسکس کریں. ماڈریٹرز کیا ہوتا ہے, وہ بہت ٹیکٹفلی جو ہے ایکسپیرینس پرسن ہوتا ہے, اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ فوکس گروپ کیوں کنڈکٹ کرتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اوور آل اس کو کنٹرول کرے, اس کو کیا نام ہے ٹو دی پوائنٹ اس کا فوکس رکھے. ٹھیک ہے, اور اس دوران وہ اپنی بہت ساری جو ہے نا وہ اپنی آبزرویشنس کہہ لیں یا کیا نام ہے جو بھی اس میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے وہ پوائنٹس نوٹ کرتا رہتا ہے. تو فوکس گروپ جو ہے یعنی کہ ایک اور ریسرچ اپروچز کا طریقہ ہے جس میں کہ آپ وہی بات ہے کہ 6 to 8 یا میکسیمم 10 لوگ جو سے سٹنگ میں بیٹھے ہیں, وہاں پر آپ سے ارینجمنٹ میں ہیں اور وہاں پر ایک ماڈریٹر ہے اور آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور ماڈریٹر جو ہے وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا فوکس گروپ ریسرچ. اس کے بعد سروے ریسرچ, ویری کامن, وی آلویز فائنڈ سو مینی سروے ریسرچ, کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں آپ سے آ کے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. تو دس از اندر وے. بیہیورل ڈیٹا, بیہیورل ڈیٹا جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی یعنی کہ پرسن کا جو ہے آپ اس کا بیہیویئر چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ہی ول ریئیکٹ ان اے پرٹیکولر سچویشن. ٹھیک ہے, تو جب آپ بیہیورل بیسس پر جو ہے اس کے مزاج کے کو آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو ہے دس از دی بیہیورل ٹائپ آف ریسرچ اپروچ. پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے. ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں کیا ہے کہ جیسے کہ اس ورڈ میں بھی ایکسپیریمنٹ, آپ بیسیکلی ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں آپ کاز اور افیکٹ کا جو فیکٹر ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے اور اس کی کیا نام ہے اس کا افیکٹ کیا پڑے گا. تو جب آپ اس طرح ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از دی ایکسپیریمنٹل ریسرچ اپروچ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے کیا نام ہے ڈیولپ دی ریسرچ پلان میں جو ہے ڈیٹا سورسز اور ریسرچ اپروچز کی فردر یعنی کہ ڈیٹیل تھی.
اب اس کے بعد ہم جو سے نیکسٹ اسی میں اسٹیپ 2 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ریسرچ انسٹرومنٹ، کہ اگر آپ ریسرچ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کون کون سے ریسرچ انسٹرومنٹ اویلیبل ہیں. اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے نارملی ہم بہت وائڈلی یونیک ریسرچر یوز کرتے ہیں، دیٹ از کویسچنیئرز. کہ آپ کویسچنیئرز ایک ڈیولپ کرتے ہیں جس میں کیا نام ہے آپ نے اپنی ریسرچ سے ریلیٹڈ وہ سارے کویسچنز اس میں انلسٹ کیے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے رسپونڈنٹ کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ان سوالات کے جواب دیں، اور ان جوابات کی بیسس پر پھر آپ ان کا انالیسس کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسی کچھ ریسرچ فائنڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، اور جس کے بعد آپ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں اس کو یوز کرتے ہیں. So this is questionnaire is one of the most unique widely used research instrument. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے، اچھا کویسچنیئرس کی یہ ہے کہ میرے پاس ابھی بہت ساری ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ یعنی کہ شیئر کروں گا یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے کویسچنیئر کس قسم کے ہوتے ہیں. یہاں پر اگین ہم اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے. لیٹر آن آئی ول گیو یو دی کمپلیٹ ڈیٹیل. کوالٹیٹیو میئرس، بعض اوقات جو سے ہم صرف جو سے کوالٹیٹیو جو کہ یعنی کہ میئر نہیں کیے جا سکیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کیا نام ہے ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ہیں. سم ٹائمز وی یوز ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز. ٹوڈے آئی ول ڈسکس اے سیریز آف ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز دیٹ کین یوز ایز اے ریسرچ انسٹرومنٹ. اچھا اس کے بعد کیا نام ہے وی ول گو ان ٹو دی ڈیٹیل کہ کویسچنیئر جو سے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. لیکن ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کویسچنیئر سے متعلق سپوز اگر آپ کیا نام ہے کوئی کویسچنیئر اگر آپ بنا بھی رہے ہیں، سپوز یو آر پارٹ آف ڈیولپنگ اے کویسچنیئر، تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹ ڈوز. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں اور کچھ چیزوں کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ پلیز انہیں نہ کریں. تو وہ یہ ہے کہ کویسچنیئرز میں کیا نام ہے کون کون سی چیزیں ہیں جس کو کیا نام ہے آپ یعنی کہ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ انشور کویسچنز آر فری آف بائس. دیکھیں جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ اس میں کوئی بائسنس نہیں ہونی چاہیے. آپ کا مقصد کسی کو اکوموڈیٹ کرنا، کسی کی فیور کرنا، یا کوئی اپنا اوپینین دینا، یا کسی سرٹن ٹائپ کا اوپینین دینا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا مقصد نہیں ہوتا. اگر آپ کا یہ مقصد ہو تو اس ریسرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ریسرچ میں کیا ہے کہ سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ بالکل کیا نام ہے بائسنس اس میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کلیئرٹی ہونی چاہیے، فری آف یعنی کہ اینی انفلوئنس ہونی چاہیے، کسی قسم کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں کب ہوں گی کہ یہ جب تک آپ اپنے کویسچنیئر میں انکارپوریٹ نہیں کریں گے. آپ کو اپنے کویسچنز جو سے ہیں وہ اس طرح ڈیولپ کرنے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی بائسنس نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد کیا نام ہے نیکسٹ ہے میک کویسچن سمپل. آپ کے کویسچنز جو سے ہیں وہ سادہ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو رسپونڈنٹ جو سے ہے جو آپ کے کویسچنز کو آنسر کرنا چاہ رہا ہے اس بیچارے کو آپ کا کویسچن ہی سمجھ نہیں آیا. دیکھیں ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی دیتے ہیں، اگر مجھے کسی کا کویسچن مجھے اس کی بات ہی سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو جواب کیا دوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو اس میں یعنی کہ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کویسچنز جو سے ہیں وہ سمپل ہونے چاہیے، عام فہم ہونے چاہیے کہ اس کو جب بندہ پڑھے تو کو سمجھ آ جائے کہ کیا چیز پوچھی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میک کویسچن اسپیسیفک. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تمہید باندھ دی، ایک لمبی بات کر دی. آپ جو چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کو کیا نام ہے ٹو دی پوائنٹ آپ وہی چیز پوچھیں جو آپ کا مقصد ہے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی یا کیا نام ہے اس سے پہلے پوری ایک سٹوری لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے کویسچن پوچھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہ بہت ایک اسپیسیفک یعنی کہ جو بات آپ نے معلوم کرنی ہے آپ اپنے کویسچن میں وہی بات آپ اس میں پوچھیں. پھر ڈیوائڈ جارگنس. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی وہی بات ہے کہ آپ کا جو کویسچن ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جب بندہ اس کو سمجھے پڑھے تو اس کو سمجھ لے. ٹھیک ہے،
اسی طرح نیکسٹ بھی جو سا اوائڈ سوفسٹیکیٹڈ ورڈس. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی وہاں پر آپ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ کویشچن پوچھنے کا کہ آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے وہ اس کویشچن کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کے مطابق جواب دے. یہ نہیں ہے کہ آپ مشکل اور کیا نام ہے وہ الفاظ جو کہ کیا نام ہے عام طور پہ استعمال نہیں ہوتے وہ آپ اسپیشلی کرٹیکل جگہ پہ وہ آپ اس کو ایڈ کر دیں. اب ہوگا کیا کہ اگر اس کو اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے, اس کو اس ورڈ کے میننگ نہیں آتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا کویشچن سب سمجھ نہیں سکے گا, اپنی ججمنٹ یوز کرے گا یا آپ کو کیا نام ہے صحیح جواب نہیں دے سکے گا. اس لیے یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. اوائڈ ایمبیگیوس ورڈس, اگین یعنی کہ وہی بات ہے کہ آپ کی جو کلیئرٹی ہونی چاہیے, کنفیوزنگ ورڈ آپ نے یوز کریں, ایمبیگوٹی آپ نے کریٹ نہیں کرنی ہے, کنفیوژن آپ نے کریٹ نہیں کرنی اپنے کویشچنس میں. آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے اس کو آپ ہمیشہ ایز پہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ دیکھے اس کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ نے وہاں پر کوئی اپنے نالج کی اپنے علم کی وہاں پر کوئی وہ اس پہ دھاک نہیں بڑھانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہی چیزیں آگے ہیں کہ پھر آپ کا یہ ہے کہ اوائڈ نیگیٹیوز, کہ آپ کوئی اس میں ایسی بات نہیں کریں کویشچنز میں کہ جو ایک نیگیٹیو امپریشن دے, ٹھیک ہے. آپ کا کویشچن جو ہے وہ پازیٹیولی اس میں پازیٹیو نوٹ پر ہونا چاہیے اور کسی بھی رسپونڈنٹ کو اس میں سے کسی قسم کی کوئی نیگیٹو فیلنگ نہیں آنی چاہیے. اوائڈ ہائپوتھیٹیکلس, ٹھیک ہے. آپ اس میں وہ باتیں نہیں کریں گے جو کیا نام ہے ان ریالٹی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہائپوتھیٹیکل نہیں ہونا چاہیے. اوائڈ ورڈز دیٹ کوڈ بی مس ہرڈ. اسی طرح وہ ورڈ جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ اوائڈ سوفسٹیکیٹڈ ورڈز, جارگنز اور ایمبیگیوس ورڈز, اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ جو اگر کوئی بندہ وہ الفاظ بولے تو اٹ کین کریٹ کنفیوژن, ٹھیک ہے, مس ہرڈ, ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اس قسم کا کوئی ورڈ یوز نہیں کریں گے. یوز رسپانس بینڈس, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ کا جو ہے کہ آپ اس میں لیولز دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو رسپانس لیول ہے وہ کہاں پہ فال کر رہا ہے, کہ آپ کے کویشچنس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر یہ کہ یوز میوچولی ایکسکلوسیو کیٹیگریز, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو کیٹیگریز ہے بندہ کہ یار اس میں بھی یہ چیز پوچھی ہوئی ہے, اس میں بھی یہ چیز پوچھی ہوئی ہے, ان اور اس میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو کیا نام ہے کیٹیگریز ہیں وہ کلیئرلی اس میں ڈفرینشیشن ہونی چاہیے. الاؤ فار ادر ان فکس رسپانس کویشچن. پھر یہ ہے کہ کیا نام ہے اگر کیا نام ہے آپ کے پاس فکس کویشچنز ہیں تو آپ اس میں اجازت دیں کہ ان کے پاس ایک ادر کا آپشن ہونا چاہیے, کہ اگر وہ کیا نام ہے اس میں سے وہ نہیں آپشن لینا چاہتے تو کیا نام ہے پھر ان کے پاس کیا آپشن ہے, بجائے اس کے آپ کہیں کہ جی نہیں جی یہ اور یہ بس بتائیں. اگر ان کویشچن اس قسم کا ہے کہ جس میں اور بھی بن سکتے ہیں تو پھر آپ کیا نام ہے ان کو آپشن دیں کہ کیا نام ہے وہ اپنی جو صحیح ان کی جو فیلنگ ہے, ایکسپریشن ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی آپ کے پاس یہ دو ہی آپشن, دونوں میں سے کوئی آپشن لیں, ٹھیک ہے. تو یہ اگین جو ہے کیا نام ہے یہ کویشچن جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے یہ جو ہے یہ کیا نام ہے ناٹ نیسیسرلی سوٹ فار ایوری کویشچنئر. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا کویشچنئر بنانا چاہ رہے ہیں, آپ نے اپنا کون سا کویشچنئر انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے کویشچن جو ہے اس کا ٹائپس کون سی ہیں, آپ کی کیا نام ہے جو سیمپل ہے وہ کون رہا ہے, آپ کس طرح کنڈکٹ کروانا چاہ رہے ہیں, آپ کا وے آف کنڈکٹنگ کویشچنئر کون سا ہے. تو اس یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, لیکن یہ ایک لسٹ ہے جو جس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب آپ کویشچنر ڈیولپ کرنا شروع کریں تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے اب ہم ایک یعنی کہ ڈسکشن سٹارٹ کر رہے ہیں کویشچن ٹائپس. ہم وہی ابھی اسٹیپ 2 ہی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو ویسے کہتا ہوں کہ کویشچن اس طرح بنائیں جیسے پچھلی سلائیڈ میں ہے کہ جی آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں, لیکن شاید یہ ہے کہ وہ اتنا یعنی کہ آپ کو ہیلپ فل نہ ہو. جب آپ اس سارے ایگزامپل میں سے گزریں گے تو یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ ایکچولی آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو.
تو اس میں یہ ہے کہ ہم کویسچن ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. آئی ول گیو یو دی ایگزامپل آف ایچ ٹائپ, اور اس میں جو ہم پہلے جو ہے کویسچن ٹائپس میں ہم پہلے ڈسکس کریں گے کلوزڈ اینڈ کویسچنس. کلوزڈ اینڈ کویسچنس کون سے ہوتے ہیں؟ کلوزڈ اینڈ مینس کہ جہاں پر آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس میں صرف آپشن چوز کرنا ہوتا ہے. آپ کیا نام ہے ایم بی اے کرنا چاہ رہے ہیں, یا کیا نام ہے آپ انجینئرنگ میں جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پاس دو آپشن ہیں. یو وانٹ ٹو ڈو ایم بی اے اور یو وانٹ ٹو جوائن این انجینئرنگ یونیورسٹی, ٹھیک ہے, آپ پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو آپ نے اس میں سے یہ, یا آپ اپنا آنسر دیں یس اور نو. تو اس قسم کے جتنے بھی ہیں ابھی آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپلز آ جائیں گی, تو آپ کو بڑا بخوبی آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن کلوز اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپشنز دیے جاتے ہیں, آپ نے انہیں میں سے چوز کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر کویسچن ٹائپ سے ہم جو پہلا جو ہے ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از ڈائیکوٹومس. اب ڈائیکوٹومس ٹائپ آف کویسچنس کیا ہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے ایک آ رہا ہے, اس میں کیا ہے, ان ارینجنگ دس ٹرپ ڈیڈ یو کانٹیکٹ امریکن ایئر لائنس. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں یس اور نو. تو جہاں پر آپ کے پاس دو آپشنز ہوں وہاں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائیکوٹومس ٹائپ آف کویسچن, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس صرف دو آپشن ہے, آپ نے ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے یس یا نو. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ نیچر آف دا کویسچن جو ہے وہ بھی میچ کر رہی. یہ نہیں کہ کوئی ایسا کویسچن نہیں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں, نیچے لکھا جی ایم بی اے یا انجینئرنگ, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے صرف ایم بی اے یا انجینئرنگ ہی پڑھنی ہے. تو یہاں پر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا کویسچن کس قسم کا ہے اور آپ کس یعنی کنڈیشنز کے ساتھ جا کے ڈائیکوٹومس ٹائپ آف کویسچن جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ہم سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ سیکنڈ ٹائپ آف جو کویسچن ہے دیٹ از ملٹیپل چوائس. ملٹیپل چوائس یعنی کہ ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں بھی ہوتے ہیں, آپ کے بھی ایگزام میں ہیں جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ایم سی کیوز, ٹھیک ہے. ریسرچ میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں, اور اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ لیٹس سے ود ہوم آر یو ٹریولنگ آن دس ٹرپ. اب اس کے بعد کیا ہے کہ نو ون, spouse and children only, business associates, friends, relatives and organized tour group. اب آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس یعنی کہ ملٹیپل چوائسیز ہیں. جیسے کہ اس کیس میں اس نے کوئی 6 چوائسیز مینشن کی ہوئی ہیں. تو جہاں پر ایک کویسچن ہو اس کے بعد آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, 6 ہوں, یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے, کم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کیس میں ہم کہیں گے کہ دس از ملٹیپل چوائس کویسچن ٹائپ. اچھا, اس کے بعد ایک اور آتا ہے کویسچن ٹائپ جس کو ہم کہتے ہیں لکرٹ اسکیل. اب لکرٹ اسکیلز میں کیا ہے, اس کی ایگزامپل دیکھیں. اس میں اب ہے کہ انڈیکیٹ یور لیول آف ایگریمنٹ ود دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ. اسمال ایئر لائنس جنرلی گیو بیٹر سروس دین لارج ونس. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو کویسچن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے, کہ اس میں وہ آپ کو کیا نام ہے ایک کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہے, اور اس میں وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ اس جو ہے اس جو اسٹیٹمنٹ کو ہے آپ اس کو کتنا یعنی کہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں, نائدر ایگری ناٹ ڈس ایگری, ایگری, اسٹرانگلی ایگری. اب آپ اگر اس میں دیکھیں اس میں 2 ایکسٹریم سائڈس ہیں. فرسٹ ون کیا ہے, اسٹرانگلی ڈس ایگری. سیکنڈ آن دا ادر سائڈ کیا ہے, اسٹرانگلی ایگری. آپ اس کو بعض کا 1 2 3 4 5 نمبر بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو نمبرنگ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جی 1 جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کے لیے, 5 جو ہے وہ اسٹرانگلی ایگری کے لیے, اور اس کے بیچ میں ہے. اب یہ آپ کو ایک یعنی کہ انڈیکیشن دے دیتی ہے کہ آپ کتنا اسٹرانگلی یا کتنے آپ کیا نام ہے یعنی کہ اس کو ایگری کر رہے ہیں یا ڈس ایگری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یا آپ ان بٹوین ہیں کہ دونوں ایکسٹریمز کے, کہ نائدر ایگری ناٹ ڈس ایگری, کہ آپ 50-50, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لکرٹ اسکیل. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کویسچن ٹائپ سیمینٹک ڈفرینشیل. اب سیمینٹک ڈفرینشیل میں ہم کیا کرتے ہیں
اگین اس نے کیا کیا, امریکن ایئر لائنس, ایک اس نے اوپر لے دیا امریکن ایئر لائنس. یہاں پر نیچے دیکھیں کہ اس نے ٹو ایکسٹریم دیے ہوئے, لارج اسمال, ایکسپیرینسڈ ان ایکسپیرینس, ماڈرن اولڈ فیشن. اب سیمینٹک ڈفرینشیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف دو ایکسٹریم لے رہے ہیں. آپ اس میں دیکھیں, اس کے جو پیچھے آپ نے دیکھا لکڑ اسکیل میں, اس میں وہ بھی آتا تھا نیدر ایگری نو, کہ ان بٹوین بھی کوئی چیز تھی. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ یعنی کہ اپنے رسپونڈنٹ کو کلیئرلی ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس اینڈ پر ہے یا اس اینڈ پر ہے, اور بیچ والی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا, وائی یو وانٹ ٹو کنڈکٹ دس ریسرچ, اور آپ نے یہ کہاں پر یہ یوز کرنا ہے. سو دس از سیمینٹک ڈفرینشیل کویسچن ٹائپ. پھر اس کے بعد ایک اور ہے امپورٹنس اسکیل. اب آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے نا یعنی کہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ایئر لائن فوڈ سروس از ڈیش ٹو می. ٹھیک ہے, اور نیچے آپ نے کیا ہے, آپ نے آپشنز دیے ہوئے ایکسٹریملی امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ, سم واٹ امپورٹنٹ, ناٹ ویری امپورٹنٹ, ناٹ ایٹ آل امپورٹنٹ. تو اب یہ کیا ہے کہ اب آپ نا صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اب آپ کا جو مقصد ہے کہ کیا نام ہے, جو ٹریولرز جو سے ہیں وہ ایئر لائن فوڈ سروس کو کتنی ویٹیج دیتے ہیں. ہو سکتا ہے یو آر میکنگ اے کمپیریزن کہ جی اگر ہم ایئر لائن انڈسٹری میں یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے کسٹمرز کو, تو ان میں سے کسٹمرز کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے سب سے ٹاپ پرائورٹی پہ کون سی سروس ہے جس کو ہے. اگر آپ اب اس قسم کی کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچرلی آپ کو ایک ایک سروس کو اس کے لیول پہ جا کے چیک کرنا پڑے گا. یہی چیز جو سی ہے یہاں پر آپ نے اس کو کی ہوئی ہے. جب آپ کو یہ رسپونڈنٹ آنسر دے گا تو یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی جو سی لیول آف امپورٹنس جو ہے وہ کہاں ہے, وہ ہائی ہے یا لو ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں امپورٹنس اسکیل کویسچن ٹائپ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کویسچن ٹائپس میں آ جاتا ہے ریٹنگ اسکیل. یہ بھی وہی ہے, یعنی کہ بعض اوقات ہم اس کو ریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا ہے کہ امریکن ایئر لائنز فوڈ سروس از, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے آگے مینشن کر دی ایکسیلنٹ, ویری گڈ, گڈ, فیئر, پور. اینڈ وے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹنگ اسکیل, جہاں پہ آپ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو سروسز ہیں وہ کسٹمر اس کو یا آپ کا رسپونڈنٹ جو ہے اس کو کہاں پر اس کو وہ فال کر رہا ہے, یعنی کہ اس کو پلیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی سروسز کہاں پر فال کر رہی ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی ایکسیلنٹ ہے, ویری گڈ ہے, گڈ, فیئر, پور. تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹنگ اسکیل کویسچن ٹائپ. اچھا, اس کے بعد ایک اور ہے کویسچن ٹائپس انٹینشن ٹو بائی اسکیل. اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سپوز آپ کی ایک پروڈکٹ ہے, آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے جو پوٹینشیل کسٹمرز جو ہیں وہ اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں, دے ول گو فار دیٹ. ٹھیک ہے, وہ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اب اس کی کیا نام ہے, آپ ذرا ایگزامپل دیکھیں. ہاؤ لائکلی آر یو ٹو پرچیز ٹکٹس آن امریکن ایئر لائنس اف ان فلائٹ انٹرنیٹ ایکسیس ور اویلیبل. اب یہ بات کر رہا ہے کہ اگر کیا نام ہے ہم اپنی ایئر لائن میں آپ کو انٹرنیٹ ایکسیس دے دیں کہ یو کین یوز انٹرنیٹ وائل یو آر ٹریولنگ ود امریکن ایئر لائنس. ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا نام ہے, آپ کا جو ہے کہ آپ اس کو کوئی ویٹیج دیں گے, یو ول پریفر ٹو بائی اے ٹکٹ آف امریکن ایئر لائن جسٹ بیکاز آف دس سروس. اب آپ اس میں کسٹمر کی آپ اس کی ولنگنیس دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا انٹرسٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کی انٹینشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سروس انٹروڈیوس کروائیں تو کیا نام ہے کسٹمر جو ہے وہ اس کو کوئی ویٹیج دے گا, اس کی بیس پر ہماری جو سیل ہے یا ہماری جو ہے کیا نام ہے ٹکٹ کی جو سیلنگ ہے اس پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا. تو اب آپ اس میں کیا کر رہے ہیں, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی بائی, دیٹ مینس کہ وہ اس کو بہت زیادہ ویٹیج دے رہے ہیں. پروبیبلی بائی, ٹھیک ہے, شاید, ٹھیک ہے, ناٹ شیور یعنی کہ کنفیوز ہے, اس کو نہیں معلوم کہ جی جو سروس کیا ہے, ظاہر بات اس نے ایکسپیرینس نہیں کیا یا اس کو آئیڈیا نہیں ہے. پروبیبلی ناٹ بائی, نہیں خریدے گا. ڈیفینیٹلی ناٹ بائی, یقیناً نہیں خریدے گا.
تو اگر آپ اس قسم کی یعنی کہ کویسچن بنائیں گے اور اس کو کنڈکٹ کروائیں گے تو آپ کو بہت بخوبی آئیڈیا ہو جائے گا کہ لوگ آپ کی اس آفر یا اس سروس کی بدولت کو انیشیٹو لینے کو تیار ہیں یا نہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انٹینشن ٹو بائی اسکیل کویسچن ٹائپ. تو یہاں پر جو سا تھا، جو ہمارا کلوزڈ اینڈ کویسچنز تھے وہ فنش ہو گئی، یعنی کہ آئی تھنک میں نے کافی ساری آپ کو ایگزامپل دے دی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کویسچن کس قسم کے ہوتے ہیں، کیا ہے. اب ہم کویسچن ٹائپس میں اوپن اینڈ کمپلیٹلی انسٹرکچر جو سا فرسٹ ٹائپ ہے. اوپن اینڈ کویسچنز یہ ہوتے ہیں کہ جس کے میں آپ کوئی آپشنز نہیں دے رہے ہو، آپ اس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اپنے رسپونڈنٹ کو. آپ کویسچن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ کیا نام ہے رسپونڈنٹ اس کا کیا جواب دیتا ہے. اس میں آپ کو اس کو فکس نہیں کر رہے تو اس کو آپ کو آپشنز نہیں دے رہے ہو، آپ اسے کوئی اسکیل نہیں دے رہے ہو، آپ اسے کوئی ویٹیج نہیں دے رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ ہیں. اب اس کی جو سب سے جو ہے یہاں جہاں سے ہم اپنا یعنی کہ اوپن اینڈ کویسچن ٹائپس کو ڈسکس کریں گے، اس میں جو فرسٹ ون ہے دیٹ از کمپلیٹلی انسٹرکچرڈ. کمپلیٹلی انسٹرکچرڈ. اب اس میں کیا، واٹ از یور اوپینین آف امیریکن ایئر لائنس. اگر وی ٹیک دی سیم ایگزامپل آف امیریکن ایئر لائنس، تو اس میں یہ ہے کہ واٹ از یور اوپینین آف امیریکن ایئر لائنس. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے پوری آپ کے آگے ایک اوپن اسپیس دے دی ہے کہ جی واٹ ایور وی یو وانٹ ٹو لائک یو وانٹ ٹو مینشن، سو اٹس اپ ٹو دا کسٹمر. نیچرل ایکسپیکٹیشنز یہی ہوتی ہیں کہ کیا نام ہے کسٹمر اس پہ کوئی ٹیکسٹ فارم میں دے، لیکن اگر دیکھیں کسٹمر نے کوئی پکچر ڈرا کر دی یا کسٹمر نے کچھ اور. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ کیا نام ہے اوپن اینڈ کویسچنز جو ہیں ان کو اینالائز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو کلوزڈ اینڈ کویسچنز. سو اگر آپ اس قسم کا کوئی بھی اوپن اینڈ کیا نام ہے کویسچن تیار کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے کہ آپ اس کا انالیسس کس طرح کریں گے، کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے کسٹمر ٹیکسٹ لینگویج میں لکھ دیں، ہو سکتا ہے وہ ٹیکسٹ لینگویج میں جو چیز لکھے وہ کیا نام ہے آپ کو کوئی میننگ یا میسج نہ دے رہی ہو، کنفیوزنگ ہو، یا یو آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ ہی وانٹ ٹو سے. کوئی اور وہ یہاں پہ کوئی فگر کوڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا یہاں پر کوئی وہ اور کسی فارم میں یعنی کہ کوئی گرافک فارم میں جو سے کوئی دے دیتا ہے آنسر، یا کیا نام ہے کوئی سمپل یوز کر دیتا ہے. تو ہاؤ یو ول یوز اینڈ انڈرسٹینڈ آل دیز انفارمیشن. سو دس از another aspect that I want to share with you people. اچھا نیکسٹ جو ہے question types again open end ہے word association. اب word association میں کیا ہوتا ہے کہ what is the first word that comes to your mind when you hear the following. اب دیکھیں اگین یعنی کہ کیا نام ہے ڈفرینٹ یعنی کہ ویز ہے کہ ہاؤ یو وانٹ ٹو کنڈکٹ دا ریسرچ. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ واٹ از دی فرسٹ ورڈ. آپ نے ایک ورڈ لکھ دیا، اس کے بعد آپ نے ایک لائن اس کی جو سی ہے وہ آگے آپ نے یعنی کہ بلینک چھوڑ دی ہے. جیسے ایئر لائن، کہ آپ جب ایئر لائن سنتے تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر کیا آتا ہے. تو وہی چیز جو سی ہے کہ آپ اب لکھیں جی ایئر لائن، جیسے میں کہتا ہوں کہ جی ایکسلنٹ سروسز، رسکی، ٹھیک ہے، پور سروس، کچھ بھی ہے. تو وہ جو امیجیٹ ایئر لائن کے ساتھ ایک آپ کے آئے گا کیا نام ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. پھر اس طرح امریکن اگین what do you understand and how you want to explain. ٹریول، تو آپ اس کے تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ورڈ ایسوسیشن، کہ جہاں پر آپ ایک سنگل ورڈ جو ہے وہ پلیس کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ بلینک اسپیس چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رسپونڈنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ ایک دم جب یہ ورڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کے آگے اس کی کیا ایکسپلینیشن آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ورڈ ایسوسیشن کویسچن ٹائپ. پھر اس کے بعد ہے کویسچن ٹائپس سینٹینس کمپلیشن. another way. اب یہاں پر آپ کا کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں اس ایگزامپل میں when I choose an airline the most important consideration in my decision is. آپ نے چھوڑ دی، آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سرٹن لیول پہ جا کے آپ نے چھوڑ دیا. اب آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے وہ یہاں سے آگے جو ہے وہ آگے اس کو کمپلیٹ کرے گا، اور یہ بیسیکلی کیا ہے دس از دی سینٹینس کمپلیشن، کہ یہ آپ کا سینٹینس ہے when I choose an airline the most important consideration in my decision is.
like maybe the respondent mentioned the most important consideration in my decision is safety and excellent services. I always expect the interior of the airplane should be neat and clean. ٹھیک ہے, تو اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کیسے اس سینٹینس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس میں آتا ہے کویسچن ٹائپ اسٹوری کمپلیشن. اب کیا ہے کہ پہلے تو ہم نے لاسٹ میں اس میں جو ہم نے کور کیا دیٹ از اے سینٹینس. اس میں اب کیا ہے, اس میں ایک پوری اسٹوری آ گئی ہے. اور اگین کیا ہے, لیٹس پہلے ہم اسٹوری پڑھتے ہیں, پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. I flew American a few days ago. I noticed that the exterior and interior of the plane had very bright colors. This aroused in me the following thoughts and feelings. Now complete the story. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب میں نے لاسٹ ٹائم میں نے اس میں ٹریول کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کا جو انٹیریئر ہے, یعنی کہ جو اس کے جہاز کے اندر کی جو انوائرمنٹ ہے اور جو اس کا ایکسٹیریئر ہے اس میں بہت تیز کلر جو ہیں, فاسٹ کلر, برائٹ کلر جو ہیں وہ یوز کیے گئے تھے. اب مے بی جو کویسچن جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ اوپینین لینا چاہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ برائٹ کلرز کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اگر ہمارے برائٹ کلرز ہیں تو لوگوں کا اس کے متعلق کیا اوپینین ہے. تو اس نے اب یہ ایک پوری ایک اسٹوری ڈیولپ کر دی ہے, اور اس کے بعد آپ سے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رسپونڈنٹ سے کہ وہ اس اسٹوری کو کمپلیٹ کریں. تو اگین وہی ہوگا کہ کیا نام ہے, کوئی لکھے گا کیا نام ہے کہ برائٹ کلرز آر looking very nice, I like them and it will give me a very welcome feeling, very warm welcome feeling. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کہے کہ جی I don't like, I strongly recommend کہ please use light colors because it always give comfortable feeling. ٹھیک ہے, جو بھی ہے. تو اب آپ کا کہ جی آپ کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کو پسند آئے آپ مینشن کر دیں گے, نہیں پسند آئے تو آپ ان کو سجیشن دے دیں گے. تو اس کا کیا ہے کہ اس کی بیس پہ ان کو بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی جس کے بیس پر وہ اپنے یعنی کہ جو بھی ان کا ریسرچ کا جو آبجیکٹیو ہے یا ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, اسٹوری کمپلیشن, کویسچن ٹائپ. اچھا اس کے بعد کیا نام ہے, کویسچن ٹائپس میں ایک اور ہے پکچر ایمٹی بیلونس. اب یہ کیا چیز ہے, آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, کیا نام ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ایک پکچر ہے, اس میں سے ایک جو یہ ہے یہ اس کو اس نے نام دیا ہوا ہے جی بیلونز. اب یہاں پر یہ فل ہے, یہاں پر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا نام ہے کچھ یعنی کہ ریسٹورنٹ میں ہے, کوئی فوڈ ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے. تو ان میں سے کہتا ہے ویل ہیئر از دی فوڈ. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جی وہ اب لیکن اس کے جو ریمارکس ہیں وہ یہاں پر مینشن نہیں ہو رہے. اس کو وہ کہہ رہے ہیں ایمٹی بیلونز, کہ یہاں پر یہ ایمٹی بیلون ہے. اب آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ اس ساری پکچرز کو دیکھ کے اس یعنی کہ سینیریو کو دیکھ کر آپ اس نے یہ کمنٹس دیا, تو یہ جو بندہ ہے یہ اس کے جواب میں کیا جواب دے گا, اس کے کیا کمنٹس ہوں گے. تو جب آپ اس قسم کے کویسچنر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پکچر ایمٹی بیلونز. میرا خیال ہے میں نے آپ کو کویسچن ٹائپس میں کافی ساری چیزیں بتا دی ہیں, آپ کو ویژولائز کروا دی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ریلیٹنگ ٹو دا کویسچن ٹائپس آپ کو بخوبی یعنی کہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. سیکنڈ جو تھا ہمارا وہ تھا جی کوالٹیٹیو میجرز. ٹھیک ہے, تو کوالٹیٹیو میجرز میں کیا ہے کہ آپ کیسے کریں گے, اگر آپ کوالٹیٹیو میجرز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. فرسٹ آپشن جو آپ کے پاس ہے ورڈ ایسوسیشن. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی آسک سبجیکٹس واٹ ورڈز کم ٹو مائنڈ وین دے ہیئر دی برانڈز نیم. ٹھیک ہے, اس میں آپ کیا نام ہے یعنی کہ آپ کا جو بھی سبجیکٹس ہے یا آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے اس سے آپ کیا پوچھتے ہیں, اس سے آپ کہتے ہیں کہ جی سپوز ہمارے یا کوئی بھی برانڈ ہے آپ کے جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو امیجیٹ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارا ڈالڈا برانڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ہیڈ اینڈ شولڈر ہے, پیپسی ہے, کوک ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ سارے جو برانڈز ہیں جب آپ کے آتے ہیں تو آپ ان سے آپ کسی بھی پوچھتے ہیں کہ جی اوکے آپ کے ذہن میں جب لیوائس آتا ہے تو ایک دم آپ کے کیا آتا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ وہ جو بھی جواب دیں آپ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کا لیوائس اگر آپ اسے کہتے ہیں وہ ایک دم کہتے ہیں جی اسٹائل, کوالٹی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں پھر آپ اپنے اس برانڈ کے ساتھ ان کو لنک کرتے ہیں کہ دیٹ مینس کہ جی یہ جو ہے کنزیومر کے مائنڈ میں ہمارے برانڈ سے متعلق یہ انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح جب آپ یہ یوز کر رہے ہیں اس کوالٹیٹیو میئرز تو اس کو ہم کہتے ہیں ورڈ ایسوسیشن. پھر اس کے بعد آپ کی پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں. پروجیکٹیو ٹیکنیکس میں کیا ہے کہ گیو پیپل این انکمپلیٹ اسٹیمولس اینڈ آسک دیم ٹو کمپلیٹ اٹ. وہی بات ہے جس طرح ہم نے اسٹوری میں کہا, اس میں آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی کیا نام ہے, کوئی بھی آپ کو کہتے ہیں کہ لائک جی ڈالڈا گڈ کوالٹی پروڈکٹ اینڈ, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ڈالڈا آپ چھوڑ دیں, تو فوراً اس کے بعد اس سے پوچھے پروجیکٹیو ٹیکنیکس سے آپ, یعنی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ان کو ایک انکمپلیٹ اسٹیمولس دینا ہوتا ہے کہ مینس کہ آپ کو ایسی بات کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو آپ کی کو کمپلیٹ کرے. تو یہ دس از اندر کوالٹیٹیو میئرز. پھر اس کے بعد ہے ویژولائزیشن. requires people to create a collage from magazines, photo or drawings to depict their perceptions. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ ان کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں. کلاج مینس کہ جہاں پہ بہت ساری پکچرز جو ہیں آپ نے اس کو پلیس کیا ہوا ہے, آپ ان کو دکھاتے ہیں ان کو, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ وہ گرافکس جو دکھا رہے ہیں, جو پکچرز دکھا رہے ہیں, ان کو ویژولائز کروا رہے ہیں. تو اس کے بعد ان سے ان کی فیڈ بیک لیتے ہیں کہ جی اس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. تو وہ جو بھی کمنٹس دے رہے ہیں کہ جی گڈ, بیڈ, اچھا ہے, یعنی کہ ویری نائس, ویری بیڈ, تو وہ آپ کے لیے وہ یعنی کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ برانڈ پرسونیفیکیشن. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو سبجیکٹس ہیں اس سے آپ پوچھیں واٹ کائنڈ آف پرسن دے تھنک آف وین دی برانڈ از مینشن. اپنے یعنی کہ ہم برانڈنگ میں کور کریں گے برانڈ پرسنالٹی, کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ برانڈ کو جو ہے اس کو لنک کرتے ہیں کسی پرٹیکولر پرسنالٹی کے ساتھ, کہ جی یہ جو برانڈ ہے یہ بڑا یعنی کہ اسٹرانگ ہے, ویل بلڈ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ یعنی کہ اس کی جو ہے اپیرنس جو سی ہے ویری نائس. یا بعض اوقات آپ کہتے ہیں جی ویری ڈیلیکیٹ, ویری سوفسٹیکیٹڈ, ٹھیک ہے, ویری ہمبل. کوئی بھی آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو جیسے کیا نام کسی بھی پرسنالٹی کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہے تو اس کو آپ اس کی شخصیت کو بیان کریں. کوئی کہتا ہے کہ جی کیا نام ہے بہت اچھا, نائس, تھورو, جینٹل مین, ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے جی ویری نائس, لولی, ٹھیک ہے, سوشل, واٹ ایور. سملرلی جب ہم برانڈ کرتے ہیں تو بعض لوگ اس کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس برانڈ کی جو پرسنالٹی ہے ان کے مائنڈ میں وہ کیا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں برانڈ پرسونیفیکیشن. سو کوالٹیٹیو میئرز میں آپ کے آتے ہیں ورڈ ایسوسیشن, پروجیکٹیو ٹیکنیکس, ویژولائزیشن, برانڈ پرسونیفیکیشن, اور اس کے بعد فائنلی آپ کا جو لاسٹ ون ہے دیٹ از لیڈرنگ. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, اس میں آپ سیریز آف انکریزنگلی مور اسپیسیفک وائی کویسچن, یعنی آپ کو پوچھتے ہیں کہ جی یعنی کسی ایک برانڈ کا نام لیا کہ آپ کے اس کے متعلق کیا خیال ہے. اس نے کوئی بات کی, آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی وائی یو ہیو دیس سارٹ آف دا فیلنگ. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ, پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ جی وائی. دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ٹو ایکسپلور, ٹھیک ہے. آپ اس سے اس وقت وائی کرتے رہتے جب تک کہ آپ کو کافی ساری انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو یور انٹرسٹ نہیں مل جاتی. آپ اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کیوں, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لیڈرنگ ان کوالٹیٹیو میئرز میں. اچھا, اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز. تو ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز میں کیا ہے کہ آپ کے پھر اگین کچھ آ جاتی ہیں. ایک اس میں ہے گلوانومیٹرز. گلوانومیٹرز کیا ہیں, میجر دی انٹرسٹ اور ایموشن اروز بائی ایکسپوجر ٹو اسپیسیفک ایڈ اور پکچر. اگین یہ ٹیکنیکل ڈیوائسز ہیں, اور یہ جو گلوانومیٹر یہ کیسے کام کرتا ہے کہ آپ اس کو کیا نام میں اٹیچ کر دیتے ہیں جب بھی کسی رسپونڈنٹ کے ساتھ, اور اس کے بعد اس کو کیا نام میں ایکسپوز کر اس کو کچھ ایڈ
یا اس کو پکچر دکھاتے ہیں. جب آپ اس کو وہ ایڈ یا پکچر دکھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کی باڈی میں سرٹن چینجز آتی ہیں جسٹ بیکاز آف اس کے ٹینشن کی وجہ سے اس کے وہ ہے. ٹھیک ہے, جس قسم کا بھی ایڈ آئے گا اسی حساب سے اس کی باڈی میں کچھ چینجز آئیں گی. تو یہ جو گلوانومیٹرز ہیں ان چینجز کو ریکارڈ کرتا ہے ان کو, اور اس کے بعد اس کو کسی یعنی کہ اس فارم میں لایا جاتا ہے جہاں پر آ کے ہمیں کچھ انفارمیشن دیتے ہیں کہ بندے نے جب وہ ایڈ دیکھا تو کتنا اٹینٹیو ہوا, اس کی ایموشنل فیلنگز کیا ہوئی, اس کی بلڈ سرکولیشن ہے, اس کی اٹینٹیونیس ہے, اس میں کیا چینجز آئیں. تو یہ ساری جو سی انفارمیشن جو سی ہے تو یہ آپ کو دیتا ہے گلوانومیٹرز. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور جو ہے دیٹ از ٹیکسٹوسکوپ. Flashes an ad to a subject with an exposure interval that range from less than 1/100th of a second to several seconds. آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اسکوپ میں جو ہے آپ کوئی بھی ایڈ جو ہے اس کو بہت کم ڈیوریشن لے کر یعنی کہ چند سیکنڈ کے لیے آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں اپنے رسپونڈنٹ کے سامنے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے اس سے مختلف کویسچن پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا دیکھا, آپ کو کیا نظر آیا, آپ کو کیسا لگا. ٹھیک ہے, اگین جو ہے یہ بھی ایک ٹیکنیکل ڈیوائس ہے اور یہ بھی آپ کو کیا نام ہے کنزیومر کا یعنی کہ بیہیویئر بتاتی ہے کہ اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا, اس کو کیا نظر آیا. ٹھیک ہے, اور آپ وہ ڈفرینٹ انٹرول میں پہلے کم پھر زیادہ آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی فیڈ بیک لیتے ہیں. اسی طرح ایک اور ٹیکنیکل ڈیوائس جو سی ہے یہ ہے آئی کیمراز. کیمرا کیا اسٹڈی رسپونڈنٹس آئی موومنٹ ٹو سی ویئر دیئر آئیز لینڈ فرسٹ, ہاؤ لانگ دے لنگر آن اے گیون آئٹم. اب اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے بھی کوئی ایڈ آتا ہے تو ہم سارے ایڈ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم ایک پرٹیکولر سائٹ پر مے بی اٹس دا لوگو, مے بی اٹس دا پکچر, مے بی اٹس دا ٹیکسٹ. تو یہ جو آپ کا آئی کیمرا ہے یہ بیسیکلی آپ کی آئی کی موومنٹ کو اسٹڈی کرتا ہے کہ جب کوئی ایڈ آپ کو ایکسپوز ہوا تو امیجیٹلی آپ کی جو آئیز جو سی ہے اس کی موومنٹ کہاں گئی. آپ کی آئی کی جو موومنٹ ہے وہ ٹیکسٹ پر گئی, آپ کی آئی کی موومنٹ جو ہے اس کے کیا نام ہے ٹاپ پہ گئی, باٹم پہ گئی, سینٹر پہ گئی, گرافکس پہ گئی, اس کے کلرز پہ گئی, کوئی اینیمیشن ہے اس پر گئی. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ آئی کیمراز موو کرتا ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے اس نے کس چیز کو امپورٹنس دی ہے اور کون سی چیز کو اس نے اگنور کیا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے گی تو ظاہری بات ہے جہاں پر وہ فوکس کر رہے ہیں, جس چیز کو وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس پہ ایمفیسائز کریں گے. اس طرح ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز میں جو ہے ایک اور آتا ہے آڈیو میٹرز. اب آڈیو میٹرز جو سے ہیں اٹیچ ٹو ٹی وی سیٹس ان پارٹیسپیٹنگ ہوم ریکارڈ وین دی سیٹ آن اینڈ ٹو وچ چینل از ٹیون. یہ آڈیو میٹر جو ہے ود دی پرمیشن آف دا یعنی ٹی وی سیٹ اونرز آپ اس ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. اب ان کا کیا کام ہے کہ جب آپ ٹی وی چینل آن کریں گے تو وہ اس کو مانیٹر کرے گا, پھر وہ اس کو نوٹ کرتا رہے گا کہ آپ نے کس ٹائم پر ٹی وی آپ نے آن کیا, کون سا چینل جو ہے اس کو آپ نے ٹیون کیا, اور کتنی دیر تک آپ اس چینل پر کون سا پروگرام دیکھتے رہے. تو یہ ساری انفارمیشن جو سی ہے بیک اینڈ پر جو ہے اس کو اسٹور کرتا رہتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کے ٹی وی دیکھنے کے پیٹرن کا کہ لوگ موسٹلی کس ٹائم پر ٹی وی آن کرتے ہیں, کون سا چینل زیادہ دیکھتے ہیں, کس چینل پہ کون سے پروگرام کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈیوریشن کتنی ہے کہ نارملی اگر کیا نام ہے 24 آورس میں لوگ کتنا ٹی وی دیکھتے ہیں. تو یہ آڈیو میٹر جو ہے اس قسم کی ساری انفارمیشن جو ہے ایکولیٹ کر لیتا ہے اور ریسرچر جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور ہے جی پی ایس. جی پی ایس اسٹینڈ فار گلوبل پوزیشننگ سسٹم. اب یہ ہے کہ اس کو بھی یوز کر رہے ہیں یعنی کہ اس کے بہت سارے یوزیج ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ انسٹال کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مینی بل بورڈز اے پرسن میں واک بائی اور ڈرائیو بائی ڈیورنگ اے ڈے. آپ کا ایک ہورڈنگ بل بورڈ ہے وہ ایک لگا ہوا ہے, تو اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے ایک گھنٹے میں کتنے لوگ گزرے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں سے کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں, ایوریج اس گاڑی میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس بل بورڈ کو اگر ہم یہاں پہ ایڈورٹائز کریں تو یہاں پر اس کی ویورشپ کیا ہے. دیکھیں ہورڈنگز جو سے آپ جب بھی اس کی سلیکشن کرتے ہیں فرام دا ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو
تو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر فلو کتنا ہے. بعض ہولڈنگز ان کی لوکیشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, بہت زیادہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جی پی ایس سسٹم جو ہے یہ آپ کو سارا ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے کہ ایک گھنٹے میں یا ایک دن میں کتنی گاڑیاں گزری اور اپروکسیمیٹلی کتنے لوگوں کے لیے آپ کا وہ جو بل بورڈ تھا یا ہولڈنگ تھی وہ ویزیبل تھی. تو یہ جو ساری جو سی ہیں یہ ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں مارکیٹنگ میں, مارکیٹنگ ریسرچ میں. اچھا, اسٹیپ 2 میں پھر ہم نے وہی تھا کہ ڈیولپ دی ریسرچ پلان. اس میں جو سا تھا سیمپلنگ پلان ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کا سیمپل کیا ہونا چاہیے. سیمپلنگ یونٹ کیا ہے, ہو از ٹو بی سرویڈ, کیا آپ کس کو سروے کرنا چاہ رہے ہیں, دس از سیمپلنگ یونٹ. پھر آپ کا سیمپل سائز ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی پیپل شوڈ بی سرویڈ, کہ آپ کا جو سیمپل سائز ہے وہ 100 ہے, 500 ہے, 1000 ہے, 1 ملین ہے, کہ کتنے لوگوں کو آپ یعنی کہ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے آپ اپنی یعنی کہ فیڈ بیک لینا چاہ رہے ہیں. سیمپلنگ پروسیجر, ہاؤ شوڈ دی رسپونڈنٹس بی چوزن. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے سیمپلنگ یونٹ ڈیفائن کر لیا, آپ نے سیمپل سائز ہے, تو آپ اس کے بعد سیمپلنگ پروسیجر ہے کہ وہ جو لوگ ہیں, میں کہتا ہوں جی مجھے 100 لوگوں سے ایک کویسچن فل کروانا ہے, تو وہ 100 لوگ کون سے ہوں گے, ان کا کیا کرائٹیریا ہے. کیا وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, کیا وہ ٹین ایجرز ہوں گے, کیا وہ مڈل ایج ہوں گے, کیا وہ پروفیشنل ہوں گے, کیا وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے, ان ایجوکیٹڈ ہوں گے. تو وہ آپ کا جو سیمپلنگ پروسیجر ہے کہ آپ کس بیس پہ ان کو چوز کریں گے. ٹائپس آف سیمپلس, اس میں یعنی کہ 2 براڈ کیٹیگریز ہیں. ایک ہے پروبیبلٹی سیمپلس, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کا فرسٹ آتا ہے سمپل رینڈم سیمپل. اب سمپل رینڈم سیمپل جو ہے ان انڈر دی پروبیبلٹی سیمپلز میں جو ہے ایوری ممبر آف دی پاپولیشن ہیز ایکول چانس آف سلیکشن, ٹھیک ہے. رینڈم سیمپلنگ ہے جہاں پر آپ کی جو کیا نام ہے پاپولیشن جو آپ نے ڈیفائن کی اس میں سے سب کے چانسز ایکول ہیں کہ دے بی پارٹ آف دا یعنی کہ دس سیمپل. رینڈم سیمپل ہم اس کو کہتے ہیں سمپل رینڈم. پھر اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے آپ کا اسٹریٹیفائڈ رینڈم. اب اسٹریٹیفائڈ رینڈم میں آپ کیا کر دی, پاپولیشن از ڈیوائڈیڈ انٹو میوچلی ایکسکلوسیو گروپ, فار ایگزامپل ایج گروپ اینڈ رینڈم سیمپل ڈران فرام ایچ گروپ. آپ نے کیا کر دیا, آپ نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے جی 12 to 16 ایئرس کا ایک ہوگا, 16 to 19 ایئرس کا ایک گروپ ہوگا, اور 20 to 25 کا ایک ہوگا, 26 to 30 کا ایک گروپ ہوگا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہ گروپ ڈیفائن کر دیا, لیکن اس کے بعد پھر آپ رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی گروپ کا بندہ آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے 10 ایک سے آ جائیں, 15 دوسرے سے آ جائیں, 20 تیسرے سے آ جائیں, تو وہ ہے کہ رینڈم سیمپلنگ ہے. لیکن آپ اس کو اسٹریٹیفائڈ میں آپ اس کو یعنی کہ میوچلی ایکسکلوسیو گروپ میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے آن دی بیسس آف سرٹن ایٹریبیوٹ. تو اس کو ہم کہیں گے اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ. پھر اس کے بعد ایک آتی ہے کلسٹر. The population is divided into mutually exclusive group, that is city blocks. The researchers draw a sample of the group. اب کلسٹر میں کیا ہے کہ آپ نے اگین ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور اس کے بعد آپ ہر ایک میں سے جو ہے وہ اپنا سیمپل ڈرون کریں گے, ٹھیک ہے. سو پروبیبلٹی سیمپلز میں جو تھا سمپل رینڈم آتا ہے, اسٹریٹیفائڈ رینڈم آتا ہے, کلسٹر آتا ہے, کلسٹر سیمپل, اور اس کے اگینسٹ پروبیبلٹی سیمپلز کے اگینسٹ آتا ہے نان پروبیبلٹی سیمپلز. نان پروبیبلٹی سیمپلز میں جو ہے اگین آپ کے جو کنوینئنس ہے. اب کنوینئنس کیا ہے, دی ریسرچر سلیکٹس دی موسٹ ایکسیسیبل پاپولیشن ممبرس. اب یہ ریسرچر کی ڈسکریشن ہے, اس کی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی سے جو ہے پاپولیشن ممبرس کے کہ جی اوکے آئی وانٹ ٹو ٹیک دس ایز اے سیمپل, ہم اس کو لینا چاہ رہا ہوں, اس کو لینا چاہتا ہوں, اس کو آپ اپنی مرضی سے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کنوینئنس سیمپلس. ججمنٹ, دی ریسرچر سلیکٹس پاپولیشن ممبرس ہو آر گڈ پراسپیکٹس فار ایکوریٹ انفارمیشن. ریسرچر اپنی ججمنٹ یوز کرتا ہے, جیسے اس کے اگر کوئی ریسرچر کہتا ہے جی آئی وانٹ ٹو کنڈکٹ دا ریسرچ اونلی ٹو دا پروفیشنلز, اینڈ پروفیشنل مینس کہ ہو ہیو اے پروفیشنل ڈگری پلس 10 ایئرز ایکسپیرینس, اس کا اپنا کرائٹیریا. اب اس پہ کیا جا کے وہ انہی لوگوں سے جا کے اپنی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, ججمنٹ سیمپلس. پھر کوٹا.
The researcher find and interviews a prescribed number of people in each of several category. آپ اس میں سے فکس کر دیتے ہیں کہ جی ہر کیٹیگری میں سے میں نے 5 لوگوں کو چوز کرنا ہے یا 10 لوگوں کو میں انٹرویو کنڈکٹ کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو ہے نان پروبیبلٹی سیمپل میں جو ہے کنوینئنس, ججمنٹ اینڈ کوٹا. اچھا, اس کے بعد یہ تھا کہ اسٹیپ 2 میں ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کانٹیکٹ میتھڈ, کہ ہاؤ یو ول کانٹیکٹ ود یور رسپونڈنٹ. میل کویسچنر, آپ تھرو میل آپ ان کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا نام ہے ٹیلی فون انٹرویوز, آپ فون اٹھائیں گے, آپ فون پر ان سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, اور ان سے آپ ان کو کویسچن پوچھیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلی فونک انٹرویو. پھر اس کے علاوہ پرسنل انٹرویو, فیس ٹو فیس, آپ اس کو انوائٹ کریں گے یا اس کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کے سامنے یعنی کہ موجود ہے اور آپ اس سے انٹرویو کر رہے ہیں. آن لائن انٹرویو, انٹرنیٹ کی جسٹ بیکاز آف دا بلیسنگ آف دا انٹرنیٹ آپ انٹرنیٹ پر اس سے کر رہے ہیں, انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس مقصد کے لیے آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہیں جو یوز کر سکتے ہیں. آج کل جو بہت کامن یوز ہو رہا ہے جیسے اسکائپ ہے, آپ اسکائپ یوز کر سکتے ہیں. آپ کیا نام ہے کوئی بھی جو اور آپ کے اویلیبل جہاں پر آپ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ ان سے وائس چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ وہ یوز کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کہیں گے آن لائن انٹرویو. اچھا, یہاں پر اب یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی جو میتھڈز ہیں ان کی اپنے یعنی کہ پروز اینڈ کونس ہیں, لیکن ہم لوگ ابھی یہاں پر ڈسکس کریں گے پروز اینڈ کونس آف آن لائن ریسرچ. آن لائن ریسرچ جو ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو فرسٹ وی ڈسکس دی ایڈوانٹیجز آف آن لائن ریسرچ. اٹس انیکسپینسو. نیچرلی آپ کہیں باہر نہیں جا رہے, آپ کا کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کنوینئنٹ ٹائم پر, آپ یو آر جسٹ پیئنگ فار دا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, تو انیکسپینسو, فاسٹ. ٹھیک ہے, یعنی ابھی آپ ہے دوسرا بندہ بھی اگر آن لائن ہے امیجیٹ آپ کی اس سے بات ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ایکوریسی آف ڈیٹا ایون فار سینسٹیو کویسچنس. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو کیا نام ہے انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے, ریکارڈ بھی ہو سکتی ہے, اس کا پروف بھی دیا جا سکتا ہے. ایون یو کین ڈسکس سینسٹیو کویسچنس, کیونکہ وہ بندہ جو ہے کوئی یعنی وہ اپنی کمفرٹیبل انوائرمنٹ بیٹھا ہوا ہے, آپ اپنی کمفرٹیبل انوائرمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہیں کہ کوئی پرابلم رائز ہو سکتی ہے. تو دس از این ادر ایڈوانٹیج کہ اگر آپ نے کوئی سینسٹیو کویسچنس کرنے ہیں تو مے بی کیا نام ہے آن لائن ریسرچ میں جو ہے آپ کا رسپونڈنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل رہے. ورسٹیلٹی, یو کین یوز سو مینی ویز ٹو کنڈکٹ دس آن لائن ریسرچ. ٹھیک ہے, آپ اس کو ویژولائز کروا سکتے ہیں, آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, آپ اس کو انفارمیشن بھیج سکتے ہیں. تو اس میں کیا نام ہے ورائٹی بہت. ڈس ایڈوانٹیجز کیا, سملرلی جس طرح ہر چیز کے کوئی نہ کوئی فائدے ہوتے ہیں اس طرح اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے. اسمال سیمپلس, کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ آن لائن ریسرچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اویلیبلٹی کے ایشوز ہیں, ابھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اسکیوڈ سیمپلس. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیا نام ہے آپ کا جو سیمپل ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ جو کہ آپ کا جس طرح کا سیمپل ہونا چاہیے ویسا سیمپل نہ ہو, یا جو آپ کو اس کے ریزلٹس جو مل رہے ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل پرابلمس. نیچرلی آپ کیا نام ہے ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, کسی بھی وجہ سے یعنی کہ ایشو آ سکتا ہے, انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے, اس کی وائس کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسٹریمنگ میں آپ کو پرابلم آ سکتا ہے. یعنی کہ دیر آر سو مینی ایشوز کہ جسٹ بیکاز آف کہ ویئر دیر از اے ٹیکنالوجی از دیئر, تو ٹیکنالوجی کے ٹیکنیکل پرابلمس کین ارائز. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک ایشو ہے. انکنسسٹینسیز. ٹھیک ہے, کنسسٹینسی نہیں ہے اس میں, یعنی کہ جب آپ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ فیس ٹو فیس ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ اس میں کیا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایشوز آئیں, پرابلمس آئیں, ٹیکنیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں. دوسری سائڈ پہ جو ہے اس کے اپنے کوئی ہو سکتے ہیں, ڈسکنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہے کہ اس کا ایک جو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی انٹرپشن ہو. انکنسسٹینسی کین رائز ایٹ اینی اسٹیج آف دی کلیکٹنگ انفارمیشن. اسٹیپ 3 جو ہے کلیکٹ دی انفارمیشن. The data collection phase of marketing research is generally the most expensive and the most prone to error. ٹھیک ہے,
ایک اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور جو ہے یعنی کہ اچھی جو اس کے ساتھ ایک ہے کہ ڈیٹا کلیکشن میتھڈز آر ریپڈلی امپروونگ تھینکس ٹو کمپیوٹرز اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن. پہلے یہ خیال تھا کہ جی ڈیٹا کلیکشن جو ہے اس میں یعنی کہ ایکسپینسو بھی ہے اور چانسز یہ ہیں کہ اس میں مسٹیکس بھی ہو جائیں، بلنڈرز بھی ہو جائیں، رانگ انفارمیشن بھی آ جائے. لیکن اب چونکہ آپ کے کیا نام ہے میتھڈس امپروو ہو رہے ہیں اب جسٹ بیکاز آف دی ڈیولپمنٹ ان کمپیوٹرز اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن پلس سافٹ ویئر، سو یو آر امپروونگ دی جو آپ کو انفارمیشن کلیکشن کا جو پروسیجر ہے اس کو آپ کافی امپروو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسٹیپ 4 میں آپ نے انالائز انفارمیشن کرنا ہے. انالائز انفارمیشن میں کیا ہے، دی نیکسٹ ٹو لاسٹ اسٹیپ ان دی پروسیس از ٹو extract findings by tabulating the data and developing frequency distribution. آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا آیا تھا اس پہ آپ اسٹیٹسٹیکل ٹول یوز کرتے ہیں، آپ اس کو انالائز کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ سارا را فارم میں ہوتا ہے، تو نیچرلی آپ نے اس میں سے کچھ یعنی کہ ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹیپ 4 جو ہے اس میں آپ یہی کام کریں گے. اچھا اس کے بعد جو ہے اسٹیپ 5 ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے جو ہے آپ نے اس کو اپنے جو ریسرچ کی جو فائنڈنگ ہے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. ایز دی لاسٹ اسٹیپ دی ریسرچر پریزنٹ فائنڈنگز ریلیونٹ ٹو میجر مارکیٹنگ ڈیسیجن فیسنگ مینجمنٹ. تو اسٹیپ 5 جو ہے اس میں آپ نے اپنی جو ریسرچ فائنڈنگ ہے آپ نے ایز پر دی ایکسپیکٹیشنز آف دی مینجمنٹ اور جو بھی آپ نے شروع میں آبجیکٹیو ڈیفائن کیے تھے اس کے مطابق آپ اپنی ریسرچ فائنڈنگ کو ایک پراپر فارمیٹ میں آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور اسٹیپ 6 کہ آپ نے یہ سارا جو ڈرل کی تھی وہ کس لیے کی تھی، کہ نیچرلی یو ہیو اے پرابلم، آپ نے ایک پرابلم کو ایڈریس کیا تھا، آپ اس کا کیا نام ہے سولوشن چاہتے تھے. تو آپ کیا کریں گے کہ اسٹیپ 6 میں میک دی ڈیسیجن. اب ریسرچرز فائنڈنگ پرووائڈ ایڈیشنل انفارمیشن اینڈ ہیلپ دی مینیجرز ان ڈیسیجن میکنگ پروسیس. وہ ساری جو ریسرچ آپ نے کنڈکٹ کی ہے اس ریسرچ فائنڈنگس کو آپ نے پریزنٹ کیا ہے. اب آن دی بیسس آف دوز ریسرچ فائنڈنگ وہ ساری ریسرچ کی بیسس پہ نیچرلی یور مینیجر یور مینجمنٹ اور آرگنائزیشن ول میک دی certain decision. That is the ultimate objective of marketing research. So یہی ہم نے 6 اسٹیپس جو سے مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس میں ہم نے ڈسکس کیے تھے شروع میں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کی کیا نام ہے ڈیٹیل ایکسپلینیشن بھی آپ کو دے دی ہے. اس کے علاوہ کیا نام ہے میں آپ سے جسٹ ایک اور یعنی ڈیفینیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیٹ از واٹ از اے مارکیٹنگ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم، MDSS. مارکیٹنگ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس کی کیا نام ڈیفینیشن ہے. مارکیٹنگ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم از اے کوآرڈینیٹڈ کلیکشن آف ڈیٹا سسٹمز ٹول اینڈ ٹیکنیکس with supporting hardware and software by which an organization gather and interprets relevant information from businesses and environment and turns it into a basis for marketing action. تو مارکیٹنگ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کیا ہے کہ ایک بڑا کمپریہنسو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جہاں پر آپ ساری انفارمیشن کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بیسس پہ آپ ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی آرگنائزیشنز جو ہیں دے آلویز ٹرائی ٹو ڈیولپ the marketing decision support system in their organizations. پھر اسی طرح بیریئرز لمیٹنگ دی یوز آف مارکیٹنگ ریسرچ کے جو مارکیٹنگ ریسرچ میں جو ہے وہ بیریئر ہیں وہ کون کون سے ہیں. نیرو کنزمپشن آف دی ریسرچ، کہ بعض اوقات جو ہے ہم جو ریسرچ ہے اس کی امپورٹنس کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جی ریسرچ کی کیا فائدہ ہے، اس کے کیا ہوگا، اس سے کیا ہے اس کا ایڈوانٹیج. تو ہم لوگ جو ہے اس کو اس یعنی کہ طریقے سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جس طرح کے مارکیٹنگ ریسرچ کی امپورٹنس ہے اور وہ ہمیں کیا نام ہے ہمارے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، وی ہیو اے نیرو کنسپشن. ان ایون کیلیبر آف ریسرچرس، دیکھیں جس نے ریسرچ کویسچن ڈیولپ کیا، جس نے ریسرچ کیا، ناٹ نیسسریلی وہی جا کے ڈیٹا کلیکشن بھی کر رہا ہو. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ ان ایون کیلیبر آف ریسرچرز مینس کہ جی جو آپ کا فیلڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہو سکتا ہے اس کا وہ لیول نہ ہو، وہ کون لوگ ہیں، کس قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ کے رسپونڈنٹ ہیں. تو یہ اسی نے اس کی بات کی ہوئی ہے کہ یہاں پر جو سورس بیریئر یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ریسرچ میں انوالو ہوتے ہیں وہ سارے ایٹ دا سیم لیول نہیں ہوتے. پور فریمنگ آف دا پرابلمس، ایک بہت بڑا ایشو جو سا ایک ہوتا ہے کہ ہم پرابلم کو صحیح ایڈریس نہیں کر پاتے.
تو جو پور فریمنگ آف دا پرابلم جو ہے اگین اٹس اے بیریئر لمیٹنگ دی یوز آف مارکیٹنگ ریسرچ. جب آپ پرابلم ہی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ ایک پراپر یعنی کہ فریم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے, تو نیچرلی جو آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی وہ بھی ویسی آئے گی. جب انفارمیشن صحیح نہیں آئے گی تو آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں وہ آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گی. الٹیمیٹلی بلیم کس پر آئے گا؟ مارکیٹنگ ریسرچ پر. اس طرح لیٹ اینڈ اوکیجنلی ایرونیس فائنڈنگس. ایک اور پرابلم جو سے آج کل کے مینیجر جو سے وہ کہتے ہیں کہ جی کیا نا ہمیں تو فوراً حل چاہیے, ہم نے تو ابھی ڈیسیجن لینا ہے, ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ویٹ کریں, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم مارکیٹنگ ریسرچ کروائیں. اب مارکیٹنگ ریسرچ کا جو سا یہ ہے کہ اٹس اے ٹائم کنزیومنگ جاب, اٹ نیڈ اے لاٹ آف کنسیڈریشن. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی مارکیٹنگ ریسرچ کرنی ہے اور شام کو آپ کہیں جی میری مارکیٹنگ ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی ہے. جو مینیجر جو سے ہیں تو بعض کا ان کو اپنی ارجنسی ہوتی ہے, انہوں نے کوئک ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مارکیٹنگ ریسرچ جو ہے اٹس اے ویری سلو پروسیس. پرسنالٹی اینڈ پریزنٹیشنل ڈفرینسز. سملرلی یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو یعنی کہ جو ریسرچ فائنڈنگس ہیں وہ کون پریزنٹ کر رہے ہیں, اس کی پرسنالٹی کیا ہے. سپوز اگر کیا نام ہے ٹاپ مینجمنٹ کا کوئی بندہ ہے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو مے بھی چانسز آتے ہیں کہ نو باڈی گو اگینسٹ دی فائنڈنگس. ٹھیک ہے, اس طرح بعض کا پریزنٹیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پریزنٹ ہی اس کو اس طرح کر رہا ہے کہ جس میں کہ کیا نام ہے اس کے ایک اپنا اوپینین جو ہے وہ اسٹرانگلی اس کو یعنی کہ اس کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ یعنی کہ آپ جب بھی کیا نام میں بات کریں گے مارکیٹنگ ریسرچ کی لیمیٹیشنز کی. اگین دیز آر دا سورسز فرام ویئر آئی کنسلٹیڈ اینڈ برنگ انفارمیشن فار یو پیپل. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح لیکچر کے اینڈ پر آپ سے ایک اچھی بات شیئر کرنی ہے, اور آج کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دی فریگرنس آف فلاورز اسپریڈس اونلی ان دی ڈائریکشن آف دا ونڈ, بٹ دی گڈنیس آف اے پرسن اسپریڈس ان آل ڈائریکشنس. یعنی جو پھول کی خوشبو ہوتی ہے وہ تو صرف اس طرف جائے گی جس طرف ہوا کا رخ ہے, لیکن اگر آپ اچھے انسان ہیں تو جو آپ کی اچھی خوبیاں ہیں, آپ کی جو خوبصورتی ہے, اس کی جو ہے اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے, وہ چاروں طرف پھیلتی ہے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بخوبی اس کا اندازہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. میری دعا ہے کہ اللہ میاں آپ کو کامیاب کرے, آپ کو خوش و خرم رکھے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.